बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में तलब किया गया। पहली 2 मरतबा जब उनको बुलाया गया तो वो नहीं गए, लेकिन आज तीसरी मरतबा वो पेश हो गए। उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए और उसके बाद उनको वापस जाने की इजाज़त मिल गई और अब 2 जून को उनको दोबारा बुलाया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब कहते हैं कि नैब जो है वो ईद के बाद टार्जन बनने वाली है और उनको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के सितारे गर्दिश में हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के सितारे शेख रशीद साहब को गर्दिश में क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या ईद के बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे और क्या ईद के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ सकेंगे? ये 2 सवालात बड़े अहम हैं। और एक और भी बहस हो रही है। हमारे एक मोहतरम कोलीग हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने पिछले दिनों जंग में शहबाज शरीफ साहब के साथ एक गुफ्तगू के हवाले से कॉलम लिखा, जिसको कुछ लोग इंटरव्यू भी कह रहे हैं, और उससे भी एक बहस शुरू हुई है। तो उस इंटरव्यू के हवाले से भी कुछ सवालात हैं, उस पर भी बात करेंगे कि क्या ये दुरुस्त है कि इलेक्शन 2018 से पहले शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा की पेशकश की गई थी और कुछ सहाफ़ी थे जो पैगाम लेकर गए थे, वो कौन थे? तो हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब शहबाज गुल साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और आजकल हुकूमत की तर्जुमानी भी कर रहे हैं। जनाब मियां जवेद लतीफ़ साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर में मौजूद हैं हमारे साथ सुहेल वड़ाइच साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ मैं शहबाज गुल साहब। ये आपका एक ट्वीट है कि आप उसमें कह रहे हैं कि इलेक्शन में मुझे वज़ीर आज़म बनाने की डील हुई और फिर वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र पर पाकिस्तान आया शहबाज शरीफ। और आगे आप कहते हैं इक़्तिदार में आने के लिए खुफिया मुलाकातों पे शहबाज शरीफ वजाहत दे, अवाम को सच बताएं वरना सियासत छोड़ के घर बैठें, शायद हकान बासी। और फिर आप कहते हैं शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो इनको इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ना मेरी इलेक्शन से पहले कोई डील हुई, ना को बाद में डील हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब देखिए, जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं वो एक बड़े माने हुए जर्नलिस्ट हैं और आपका जो ब्यूरो है या आपका जो जंग ग्रुप का सिस्टम है उसके लाहौर में हेड भी करते हैं। और सबको पता है कि लाहौर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पल्स है वो लाहौर में होती है और वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, या कराची से होती हैं या ज़्यादातर लाहौर में होती हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी हुकूमतें बनती देखी, गिरती देखी, बहुत सारी चीज़ों पर उनकी ऑब्जर्वेशन है। उनका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू से तज्ज़िये से आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी क्रेडिबिलिटी से तो इनकार नहीं कर सकते कि पुराने जर्नलिस्ट हैं। अब वो शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं और उसके बाद वो अपना एक कॉलम लिखते हैं जिसमें वो अपना तज्ज़िया भी पेश करते हैं और साथ उस मुलाकात के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो भी पेश करते हैं। अब जब तक कि उनको किसी एविडेंस के साथ उन फैक्ट्स को जुटलाया ना जाए, मेरे सामने कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं सुहेल वड़ाइच साहब को यकीन ना करूं, उनका माजी देखते हुए, उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी देखते हुए और उनका जो एक्सपीरियंस है वो देखते हुए। तो ये अब साबित करना है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो मेरी गुजारिश ये है अब शहबाज शरीफ साहब से कि ये एक बहुत ही गैर पार्लिमानी, गैर सियासी गुफ्तगू है। अगर उन्होंने किसी से की कि मेरी कैबिनेट ये होगी, मेरे मामला तय हो गए, इसको तो ना आप सपोर्ट करते ना मैं करता हूँ, ना PMLN के कोई पॉलिटिकल लोग करेंगे। तो अगर ये अब क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया, या वो सुहेल वड़ाइच साहब को जुटलाएं, ये नहीं वो कह सकते मैंने इस पे बात नहीं, इस पे सुहेल वड़ाइच साहब से बात कर लेते हैं, बात है, कर लेते हैं उनसे बात कि आप क्या मिलजुल कर और ये गैर सियासी, गैर इख्लाकी, बस ठीक है आपकी बात होगी ना, मतलब जो गैर पार्लिमानी तरीके उनके थ्रू वज़ीर आज़म बन रहे थे। मियां जवेद लतीफ़ साहब, ये जो गुफ्तगू के हवाले से लिखा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, उसमें वो लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब बताते हैं कि इलेक्शन से 1 माह कबल तक उनकी ताकतवर हलकों से मुलाकातों में कबीना के नाम तक फाइनल हो रहे थे। 2 नामवर सहाफ़ियों ने अगला वज़ीर आज़म बनाए जाने का पैगाम लेके आए। उनका ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स इमरान खान से भी होती होंगी, लेकिन इलेक्शन से 1 माह पहले तक यही लगता था कि अगला वज़ीर आज़म नून लीग से होगा। लेकिन आगे चल के उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने अपने भाई का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो मामला आगे नहीं चल सका। तो आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। लेकिन मैं सुहेल वड़ाइच साहब का सीनियर होना, उनका संजीदा होना, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उस पर तो कोई शक नहीं है। मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता, मुझे उनका एहतराम है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, उनके बारे में जो कॉलम लिखा गया उसके हवाले से 2 इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स को, उसमें उन्होंने काफ़ी वजाहत की। इसके बावजूद भी अगर आपको इत्मीनान के लिए हामिद मीर साहब को कोई
ان سے چاہیے بات کرنا تو وہ آپ ڈائریکٹ ان سے کر سکتے ہیں، مگر جو انہوں نے کہا اس میں تو کافی کلیئرٹی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر اس کے باوجود میں ایک بطور ممبر کے جماعت کے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بورڈ بنا، اس میں ظاہر ہے لیڈرشپ کے ساتھ ہم 8-10 لوگ تھے، ہمیں تو کوئی ایسا دباؤ نظر نہیں آیا. ہم نے الیکشن کیمپین کی، ہمیں تو اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی. ہم ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، اور اس پر ہمیں ایک جو عوام سے رسپانس مل رہا تھا وہ بھی ایک ایسا رسپانس تھا کہ ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر سہارا کی بات ہو بھی تو حامد میر صاحب وہ سہارا تو کسی اور کو مل چکا تھا. اس کے باوجود بھی ہم کسی اور طرف دیکھتے تو ہم پھر احمد تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے جن لوگوں کے گھیر گھار کے وہاں تک پہنچایا گیا، اور یہی ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں، وہ کسی اور جانب تھے. تو ہم پاگل تھے کہ اس کے باوجود. اور دوسرا میں یہ اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت سے پورے پاکستان کے جرنلسٹ واقف ہیں کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں یا کس طرح ان کا اپنا ایک اپروچ سوچ ہے. مگر لیڈر کون ہے؟ جماعت کا لیڈر ہے نواز شریف. جماعت کے لیڈر نواز شریف کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو. وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور آج تک سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر منتخب لوگوں کے ہاتھوں میں فیصلہ سازی ہوگی تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. میں تھوڑی سی یہ گزارش، آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، مگر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلی دفعہ نواز شریف نے سٹرگل نہیں کی. یہ 2017 میں وڑائچ صاحب کے اسی کالم میں یہ بھی لکھا گیا کہ کوٹ کیا انہوں نے شہباز شریف کو، میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر ملنے والا اقتدار کسی صورت قبول نہیں، اور میری اس کمٹمنٹ کا سب کو علم ہے. یہ بات درست کہہ رہے ہیں وہ، کہ اس لیے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی 2 دفعہ یہ بات کہی ہے. سہیل وڑائچ صاحب سے بھی کہی، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جب اسحاق خان نے نواز شریف کی پہلی اسمبلی جب ڈیزالو کی تو اس وقت بقول شہباز شریف صاحب کے مجھے بلایا گیا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دوسری دفعہ پرویز مشرف نے جس طرح بلایا اسمبلی ڈیزالو کرنے سے پہلے، اور پھر دونوں مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ سزا بھی نواز شریف کو ہو گئی ہے کہ یہ کرپٹ تھا، یہ غدار تھا، یہ انڈین نواز ہے. یہ ساری چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن 2018 سے پہلے کسی قسم کی ڈیل کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں. مجھے یقین ہے کہ نواز شریف کو، نواز شریف کی جماعت کو اس طرح کی ڈیل کی آفر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نواز شریف اس سوچ کے خلاف ہی تو لڑتا آ رہا ہے 93 99 میں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں جس طرح دھرنے ہوئے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اقامہ نکلا اور پنامہ نکلا، اقامہ پہ سزا ہو گئی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کے وزراء، ان کے نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر کس طرح چلے گئے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں. یہ بار بار اس وقت بھی کہا جاتا تھا جب سعودی عرب گئے تھے، جب طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ان کو نواز شریف کو سزا ہوئی تو کیا جیل کی دیواریں پھلانگ کے گئے تھے؟ کسی ہائی جیکر کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ ڈیل کر کے نہیں گئے تھے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک قیدی نے کس سے ڈیل کرنی ہوتی ہے؟ آزاد بندے سے کرتا ہے یا قیدی کرتا ہے؟ ایک دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیل کے حوالے سے انہوں نے خود بات کر دی، مگر اس کے حوالے سے میں یہ ضرور عرض کرتا جاؤں گا کہ حامد میر صاحب کل ایک اجتماع میں آپ بھی تھے. کل ایک سچ بولنے پر جو پابندیاں ہیں جن کا سامنا آپ کو ہے، آپ وہاں جو خطاب فرما رہے تھے میں وہ سن رہا تھا. میں آپ کے کالم میں وارث میر سے آپ کو پڑھتا آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں ایک خلیل، وہ کیا شکیل میر صاحب کے جو والد صاحب میر خلیل الرحمان، وارث میر، اس کے بعد طلعت حسین، آسمہ شرازی، گولیاں لگی حامد میر کو. آپ کو سچ بولنے کے لیے جتنا دباؤ ہے یہ سب کے سامنے ہے، مگر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جب تک ووٹ کو اپنا انتخاب نہیں کرنے دو گے آپ کے مسائل بھی بڑھیں گے، پاکستانی قوم کے مسائل بھی بڑھیں گے. سہیل وڑائچ صاحب اتنی لمبی تقریر آپ نے سن لیا ہے میاں جبیل لطیف صاحب کی، حالانکہ میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب یہ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ کی کریڈیبلٹی بھی بہت ہے اور اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ نے لکھا ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو الیکشن سے پہلے کسی قسم کی ڈیل کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی. اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی پہلے تو بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں. انہوں نے بھی، گل صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی کہے ہیں. بنیادی بات ہے، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ ڈیل کی کوئی آفر تھی. وہ تو اگر آپ فکرے پڑھیں تو اس میں تو یہ صاف لکھا ہے کہ بھائی یہ بات ہوتی رہی کہ آپ اقتدار میں آ رہے ہیں تو آپ کی کیبنٹ کیا ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ جو دونوں بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، اور ان مذاکرات میں یہ طے ہوتا ہے کہ اگر آپ برسر اقتدار آئے تو کیا پالیسیاں ہوں گی. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں، حیران کن بات یہ تھی، اصل میں لوگوں کو حیرانگی شاید اس بات پہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے یا مل رہے تھے الیکشن سے پہلے. میرا خیال ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر سیاسی پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، ہونا چاہیے، ہوتا رہنا چاہیے. وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اچنبے کی بات یہ کہ کیا کیبنٹ ڈسکس ہوتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے 88 میں جب اسلم بیگ صاحب سے ملاقات کی تو آپ کو یاد ہے کیبنٹ ڈسکس ہوئی. 2 وزیر جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس کے اندر آئے. تو یہ باتیں تو ماضی میں ہوتی رہی ہیں، یہ اسی کی کنٹینویشن ہے. ہاں، میری میاں صاحب سے جو بات تھی یہ باقاعدہ واقعی انٹرویو نہیں تھا، یہ ہماری گفتگو تھی. کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ تھیں، کچھ آن دا ریکارڈ تھیں. جو آن دا ریکارڈ تھیں اس میں سے بھی کچھ چیزیں میں نے دی ہیں، جو آف دا ریکارڈ تھیں وہ میں نے نہیں دی. تو یہ تو اب جرنلسٹ کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کب اپنا مٹیریل جو ہے وہ یوز کرتا ہے. اچھا، میں ایک آپ سے بنیادی بات یہ ہے کہ اٹ واز اے جرنلسٹک جی آپ اپنی پہلے بات مکمل کر لیں. اور جی اٹ واز اے جرنلسٹک سکوپ، اور مجھے پتا تھا کہ اس سے کس طرح سے کنٹروورسی جنریٹ ہوگی. میرا خیال ہے میرے کالم میں کوئی اتنی متنازعہ بات نہیں ہے. لوگوں نے جو اس کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں کہ چور دروازے سے آنے کی بات، یا یہ بات کہ جی کوئی پیچھے ڈیل ہو رہی تھی، یہ باتیں تو میرے کالم میں ہیں ہی نہیں. میرے کالم میں تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی اور اس میں کیبنٹ کی ڈسکشن ہوئی، اور اس طرح کی ملاقاتیں عمران خان سے بھی ہو رہی تھی. اب اس سے آپ جو مرضی انٹرپریٹ کر لیں وہ جائز ہوگا، لیکن وہ مجھے ایٹریبیوٹ نہ کریں. وہ جو انٹرپریٹ کرنے والا ہے وہ خود اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ لے. لیکن سہیل صاحب، آپ نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ 2 نامور صحافی انہیں اگلا وزیر اعظم بنائے جانے کا پیغام لے کے آئے تھے. ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگز عمران خان سے بھی ہوئی ہوں گی. تو صحافی کیسے پیغام لا سکتے ہیں وزارت عظمیٰ کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ صحافی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہوں گے، اور اس لیے شاید انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو پیغام دیں. اچھا، ویسے آپ کا کیا؟ کیونکہ میں یہ بات آف دا ریکارڈ تھی اس لیے میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ویسے آپ نے، چلیں آپ نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب خود ہی کسی وقت یہ بتا دیں کہ کچھ صحافی ایسے بھی تھے جو ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کا سیاسی مفاد اسی میں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھڑے رہیں اور اس کی پیٹھ میں خنجر نہ گھونپیں اور دارا شکو اور اورنگزیب عالمگیر والی کہانی نہ دہرائیں. لیکن ذرا یہ بتائیں گے آپ کے یہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب اب انگلینڈ سے پاکستان واپس آئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ میرا خیال ہے وہ اس سے لاپرواہ ہو کے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان پہ دباؤ بھی تھا کہ بلاول صاحب اوپنلی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کا ملک کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے اجلاس بڑے بے جان جا رہے تھے. دوسرا وہ جینونلی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایسے موقع پہ جب کہ کرونا ہے اور ایسے موقع پہ کہ جب فلائٹس بند ہونے والی ہیں تو ان کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے. تیسری بات کہ کیا وہ آئیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے. میرا خیال ہے یہ تو ہمارے ہاں پاکستان میں اپوزیشن کا یہ رسک تو رہتا ہی ہے. تو وہ رسک تو انہیں ہر صورت میں اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو اس رسک کے ساتھ ہی انہیں سیاست کرنی پڑے گی. اچھا، اب شہباز گل صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کو اتنا یقین کیوں ہے کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بننے والی ہے، یعنی کہ عید کے بعد شہباز شریف صاحب گرفتار ہونے والے ہیں؟ اچھا، میں اس پہ جواب دیتا ہوں. پہلے جو دوسری 2-3 باتیں میاں صاحب نے بہت انٹرسٹنگ کی.
ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف صاحب کی ان کی طبیعت کا تو سب کو پتہ ہی ہے جیسے وہ بات کرتے ہیں. آگے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اصل لیڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں اور اصل بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی بات کر دیتے ہیں, مطلب ان کی بات چھوڑیں, اصل لیڈر ہوتے تو ایک تو یہی بتا سکیں گے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ اصل لیڈر نواز شریف ہے. ہاں اصل لیڈر. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں اعتراض مجھے یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت کا صحافیوں کو پتہ ہے وہ کیسے بات کرتے ہیں. اچھا, تو اس بات میں سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری انہوں نے کہا کہ اس ٹائم صحافت پہ پابندیاں ہیں اور ووٹ کو عزت دو ہوگی تو صحافت آزاد ہوگی. یہی جنگ جیو گروپ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا جب ووٹ کو 2/3 میجورٹی ملی تھی. تو ووٹ کو عزت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اور نہیں, یہ نومبر 2017 میں بھی صرف جیو نہیں سارے چینل بند ہو گئے تھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی نومبر 2017, تو ووٹ کو عزت کا اس میں مسئلہ کوئی نہیں. یہ اس ٹائم تو معاملہ کچھ اور ہے کہ نوٹ کو عزت دو, وہ والا مسئلہ تھا. تو اس لیے شاید معاملہ یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اگر دیکھیے ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا بندہ ہو, لیکن پرائم منسٹر بہت کلیئر ہیں, ہم بہت کلیئر ہیں. انشاءاللہ ہماری طرف ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہم ہونے دیں گے. کوئی ادارہ بند نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, دوسری بات انہوں نے کہا کہ جیل توڑ کے تھوڑی گئے تھے. بھائی جیل توڑتے ہیں بھگت سنگھ جیسے لوگ. جیل توڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. بھگت سنگھ نے جیل نہیں توڑی, بھگت سنگھ تو پھانسی لگ گیا, لیکن ڈیل تو نہیں کی نا. ڈیل ہو سکتی تھی اس کی. یا جیل توڑتے ہیں آپ یا پھانسی لیتے ہیں. جو باہر نکلتا بندہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ڈیل کر کے کہ میں کو بہادری. ذوالفقار بھٹو تھے, انہوں نے پھانسی لگنا پسند کیا. دوسرے لوگ تھے, انہوں نے پھانسی لگنا پسند کیا یا پھر جیل توڑی اگر کوئی معاملہ ایسا بن سکا تو جیل توڑنا, ہائی جیک کرنا, یہ نارملی تھوڑے سے بریو کام ہیں. میں ان کو گلوریفائی نہیں کر رہا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن سیاسی قیدی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بڑا سمپل سوال ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو نواز شریف صاحب کبھی بھی لندن نہیں جا سکتے تھے. وہ لندن چلے گئے نا. جی میں آپ سے بالکل, اب ساری ذمہ داری آپ ان پہ ڈال رہے ہیں, عمران خان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں بتاتا ہوں میر صاحب, یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا, لیکن جو عدالتی سچویشن چل رہی تھی, جو ان کی ہیلتھ کی سچویشن رہی, پیورلی خدا ترسی, پیورلی انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے, کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ایک فلنتھراپسٹ ہے. اس میں انسانیت, اس نے پہلے بھی انسانیت کی خدمت کی, ابھی بھی وہ ایک انسان ہے اور انسانیت کی سوچتے ہیں. جب میاں صاحب کی وہ سامنے, میں ہمیشہ سے یہ اوپینین میں تھا, آج بھی ہوں, کہ وہ پلیٹلیٹس والی ساری جو بات تھی وہ درست نہیں تھی. میں نے ہمیشہ ٹی وی پہ بھی یہ کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں وہ درست نہیں تھی. آپ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان تھے. بالکل میں تھا, اور میں یہ کہتا ہوں. تو آپ کے جو پنجاب گورنمنٹ کے جو ڈاکٹروں کا بورڈ تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا. دیکھیے جھوٹ ڈاکٹر نہیں بولتا, جھوٹ بولتی ہے رپورٹ. ڈاکٹر نے تو وہی کہنا. اب اگر میری رپورٹ میں لکھا ہو کہ میرے وائٹ بلڈ سیل کم ہو گئے ہیں, تو ڈاکٹر کوئی میرے ماتھے سے دیکھ کے نہیں بتا سکتا. وہ وائٹ بلڈ سیل, ان کی جو رپورٹس میں باتیں تھیں وہ ان کی فیکچوئل باتوں کے ساتھ نہیں جاتی. مثلا پلیٹلیٹس کا جو لیول تھا اس پہ آپ برش کرنے کا اور شیو کرنے کا رسک نہیں لے سکتے, کیونکہ اس لیول پہ اگر آپ کو ذرا سا کٹ بھی لگ جائے تو آپ کا خون نہیں رکے گا. نواز شریف صاحب تو روز نائسلی شیوڈ ہوتے تھے, کوئی ڈاکٹر انہیں نہ شیو کرنے دے گا نہ ٹوتھ برش. وہ جو میڈیکل بورڈ تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ نہیں, میڈیکل بورڈ تو گورنمنٹ کا, لیکن رپورٹس تو کہیں سے آئیں, تو اس بحث میں نہیں جاتا, اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن اصل بات یہ کہ جو گئے یہ کہہ کے ان سے بھی تو پوچھنا ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے, آپ کا علاج کہاں ہے, آپ وہاں کہاں گم پھرے. آخری بات میں ایک دو چیزیں صرف کلیئر کر دوں. انہوں نے, میں سہیل وڑائچ صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, میری برادری بھی ہیں اس لیے بھی عزت کرتا ہوں, لیکن ایک بات ان کی سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات تو ضرور ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ, میں تو پہلے دن سے اس چیز کا اوپینین ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کے ملک کا جو نظم و نسق ہوتا ہے اس میں حصے دار ہوتا ہے, ان کا حصہ ہے, لیکن ان کا ایک اپنا آئینی حصہ ہے اور اس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن ان کو آپ ایلینیٹ نہیں کر سکتے اس میں سے. وہ امریکہ ہو, وہ دنیا میں کہیں بھی ہو, ان کی رائے ہوتی ہے, وہ آپ کی فورن پالیسی ہو, آپ کی ڈیفنس پالیسی ہو, آپ کے اندرونی خطرات ہو, ان کا لیجٹمیٹ رائٹ ہے اور وہ اپنا حق رکھتے ہیں اور ان کو وہ حصہ دینا بھی چاہیے, عزت بھی دینی چاہیے. لیکن کیبنٹ ڈسکس نہیں ہوتی الیکشن سے پہلے کبھی بھی. آپ یہ نہیں کہتے میں کس کو وزیر بناؤں گا اگر میں الیکشن جیت جاؤں گا. آپ, میرا ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے. آپ بالکل, آپ اپنا منشور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میں ہیلتھ پہ لگاؤں گا, میں نیشنل سیکیورٹی کو یہ کروں گا. کیبنٹ, اگر آپ کیبنٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ پھر آپ لے دے کر رہے ہیں. تو اب ایکسپلین انہوں نے کرنا ہے, یا وہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کو ڈسون کریں کہ وہ ان کے لیڈر نہیں ہے, صرف نواز شریف ہے. اگر شہباز شریف صاحب بھی ان کے لیڈر ہیں پھر ایکسپلین, کیونکہ شاہد خاقان عباسی کا ریکارڈ پہ ہے سٹیٹمنٹ. ہم نے ایشو نہیں بنایا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے
جاوید لطیف صاحب یہ اب معاملہ اس کو اب ختم کیسے ہوگا؟ اب شہباز شریف صاحب نے تو وضاحت تو کر دیا ہے، ہم اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ان کی وضاحت نہیں، انہوں نے کہا نجی مسئلہ بتائی تو نہیں بات، ان کو بات بتانی چاہیے، انہوں نے یہ تردید تو کر دیا ویسے. میرا لیکن خیال ہے حامد میر صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو مجھے اتنا وقت ضرور دیجیے گا، میں تاکہ 2-3-4 چیزیں انہوں نے نئی کھول دی ہیں، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل سے اگر بات کریں گے تو اس میں ہے کچھ نہیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اب بھی دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک انداز ہے کہ تمام اداروں کو مل بیٹھ کے اس بھنور سے ملک کو نکالنا چاہیے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، مگر ان کا کسی چیز کے لیے انتہا تک جانا وہ ایک ان کا اپنا مزاج ہے. مگر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جیل توڑیے، وہ سارا بھگت سنگھ کا حوالہ دینا. میں ان سے گزارش کروں گا کہ پولیس وین سے جو ملزم چھڑوائے تھے وہ میں نے چھڑوائے تھے یا عمران خان صاحب نے چھڑوائے تھے؟ مجھے یہ کو بتائے کہ وہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی. تو وزیر داخلہ کون تھا؟ نثار علی خان. تو کیوں نہیں اس نے پکڑا؟ میں یہی تو عرض کروں گا. پھر ہاں جی، پھر عرض کرنے دیں نا مجھے. ہاں جی کریں جی. میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی پر حملہ، آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ ریڈ زون میں داخل ہونے دینا، فون کال ریسیو کرنا، کس کس کی فون کالیں آ رہی تھی اور کہاں تک ان کو لے کر آیا جا رہا، کون سہولت کار بنا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں. اور آج وہ وزیر داخلہ کہاں ہیں؟ اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پاکستان تحریک انصاف کا سہولت کار تھا؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں، بالکل کہتا ہوں. اچھا، میں بالکل کہہ رہا ہوں. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب واپسی کے لیے جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا گیا تو پھر جی ٹی روڈ کی مخالفت کس نے کی تھی؟ وہ بھی وزیر داخلہ ہی تھے. مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جی ٹی روڈ کی حمایت کرنے والے آج کہاں کھڑے ہیں اور مخالفت کرنے والے کہاں؟ آپ صرف وزیر داخلہ کا نام لے رہے ہیں. نہیں، کچھ جی اور ٹی روڈ کی مخالفت کرنے والوں میں شہباز شریف بھی شامل تھے. میں عرض کرتا ہوں نا، ایسے کہ نہیں تھے؟ بالکل. وہ ہمارے سہولت کار تھے کہ نہیں؟ یہ پوچھ دیں. ایک منٹ، میری ان سے بات ہو رہی ہے. اب بالکل تھے، تھے نا؟ بالکل تھے. تو وہ بھی پھر چودھری نثار علی خان کے ساتھ تھے. میں آپ نے وزیر داخلہ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے وزیر داخلہ کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں کہ سول نافرمانی کا میں نے نہیں کہا. میں نے اسی نواز شریف نے اپنی سزا کاٹ لی، بیٹی کے ساتھ سزا کاٹ لی، مگر ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کا ذکر نہیں کیا. اس نے القاعدہ کو تربیت دینے کا امریکہ میں بیٹھ کر اقرار نہیں کیا. یہ ہے نواز شریف. وہ کہتے ہیں کہ یہ سلپ آف ٹان لیکس. اب آپ آ جائیں، ایک اور چیز ہے، نواز شریف کا یہ قصور ہے. نواز شریف نے کہا کہ خارجہ پالیسی ہمیں تنہا کر رہی ہے دنیا سے، ہمیں اس کو ریویو کرنا ہوگا. اس کو ڈان لیکس کہہ دیا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اداروں، یہاں تک کہ ہمارا دوست ملک چین جو ہے اس نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور پھر ہم نے پابندیاں لگائیں. اگر گھر بیٹھ کر اگر بات کرنا جرم ہے اور وہ غدار کہلاتا ہے اور ایک عالمی قوت کے پاس بیٹھ کر القاعدہ کا اظہار کرنا وہ پابندی نہیں ہے، وہ غداری نہیں ہے. اس لیے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کا ہم بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر منتخب لوگ ہوں گے ادارے مضبوط ہوں گے. اگر منتخب لوگوں کو آپ اختیار دیں گے تو وہ دنیا میں بہتر پرفارم کر سکیں گے. اگر آپ منتخب لوگوں کو آگے چلنے دیں گے، پالیسی سازی میں با اختیار بنائیں گے. اگر نان الیکٹڈ لوگوں کو ایک تناسب ہوتا ہے، ہم نے بھی نان الیکٹڈ لوگوں کو کیبنٹ میں لیا مگر اس کا تناسب خراب نہیں ہونے دیا. آج یہ دیکھیں کہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کس تعداد میں ہیں اور الیکٹڈ لوگوں کی کتنی پالیسیاں چل رہی ہیں. آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں نا، ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا، ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا. یہ تو فعال نہیں کرتے اس میں اس دیکھیں نا، یہ بھی سیاست کے نئے نئے طریقے ہیں. لیکن میں عرض کر دوں، وہ حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا. میں آخری ایک اگر میری عرض سن لیں تو میں ایک پاکستانی کو، مجھے نہ لیا جائے کہ میں مسلم لیگ نون کا موقف بیان کر رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کا درد رکھتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ویژن لیڈر کا ہوتا ہے مگر وہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے، اکثریت کی رائے ہوتی ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے آسمہ جہانگیر، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف ہائی جیکر، اگر
اظہار رائے کی پابندی نہ لگتی، بولنے پر پابندی نہ لگے، لکھنے پر پابندی نہ لگے، تو یہ ساری چیزیں، یہ خرابیاں نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ اب کافی دیر سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اب میں نے ان سے بات کرنی ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے ان سے کرنا ہے ایک وقفے کے بعد۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غدار کون، اور اگر میں غلط نہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ دراصل نواز شریف صاحب کی ایک طرح سے آپ نے داستان حیات پوری کی پوری قلم بند کر دیا، اور یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب وہ سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کا سارا مسودہ جو ہے وہ ان کی منظوری سے ہی شائع ہوا۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل صحیح۔ اچھا، اب اگر اس کتاب میں وہی باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھی ہیں، کہ نواز شریف صاحب بھی انہوں نے بھی بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ اب آپ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے لکھی ہیں، اور اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتوں کا حال موجود ہے، اور اس کتاب کی کبھی تردید نہیں ہوئی، اس کتاب کی شریف فیملی کی طرف سے یا مسلم لیگ نون نے کبھی تردید نہیں کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا آپ کو عجیب سا نہیں لگ رہا کہ صرف آپ نے کالم لکھا ہے اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ انہیں پتہ ہے سب کو کہ یہ درست ہے بات۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا یہ موقف ہے کہ مسلم لیگ نون کا شروع سے دو بیانیے رہے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے دو بیانیے ہوتی ہیں۔ ایک بیانیہ ہوتا ہے عوام کی کنزمپشن کے لیے، ایک ہوتا ہے عملیت پسندی کی۔ ایک آپ باہر تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل آپ صحیح جائز جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ حکومتی معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پرویز رشید کو بھی فارغ کرنا پڑتا ہے، آپ کو مشاہد اللہ کو بھی فارغ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کمیشن بھی بنانے پڑتے ہیں، آپ کو ڈان کمیشن ڈان لیکس کے اوپر بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ تو اب وہ عملیت پسندی تھی، اب وہ بیانیے سے تو میچ نہیں کرتی نا وہ چیزیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیانیے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ آئیڈیل بیانیہ تو وہی ہے جو نواز شریف کا ہے، لیکن جس بیانیے پر وہ چلتے رہے وہ تو کچھ اور تھا، اور اب بھی یہی دونوں بیانیے وہ چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلا جائے، وہ ملتے بھی ہیں، ان کا یہ بیانیہ بھی چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا وہی بیانیہ ہے۔ انہیں اقتدار تبھی ملے گا جب یہ دونوں بیانیے لے کے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کرتی ہے، عمران خان صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بظاہر وہ سارا انہوں نے جو تھا وہ ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب دھرنا ختم کرنا تھا تو جنرل رحیل شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ دونوں بیانیے پاکستان میں ایک حقیقت ہیں اور ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم بطور جرنلسٹ تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب سیاسی آئیڈیلزم میں ظاہر ہے یہ بات تسلیم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ہم ان کی یہ پوزیشن سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے کی کوشش کرے گی؟ نیب کہہ رہی ہے جی کہ ہم ان کو ہر صورت میں واپس لے کے آئیں گے، نوٹس بھی دیا ہوا ہے، وہ پیش تو نہیں ہو رہے۔ کیا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لایا جا سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہ پی ٹی آئی کرے گی نہ نیب کرے گی، کیونکہ ریاست کے معاملات جو ہیں اس میں ہر ایک کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ آخر وہی بات جو ابھی آپ پوچھ رہے تھے گل صاحب سے کہ اگر اتنی ہی بات تھی تو پھر جانے کیوں دیا نواز شریف کو، پھر ان کو جیل میں ہی رکھتے۔ تو آخر کہیں نہ کہیں تو مجبوریاں تھیں، کوئی کمپرومائزز تھے جن کی وجہ سے ان کو جانے دیا، اور اب بھی اتنی دیر ہو گئی، ان کا ٹائم تو گزر چکا ہے، ابھی تک تو کوئی موو نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف نے مشرف کے باہر جانے کو قبول کر لیا تھا، اسی طرح عمران خان نے بھی نواز شریف کے باہر جانے کو ایک طرح سے قبول کر لیا۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد شہباز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا اگر یہ ان کو گرفتار کریں گے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن جو ہے کوئی بہت زیادہ موومنٹ نہیں دکھا پا رہی، اور یہ الٹیمیٹلی ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے لیے نیگیٹو چیز ہے۔
وہ صرف اس چیز پہ اس وقت کاؤنٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی غلطیوں پر، لیکن ہمیشہ حساب اچھا تب بنتا ہے جب وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ کچھ اچھا کر رہے ہو. آپ کچھ اچھا نہیں کر رہے، صرف ان کی غلطیوں پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو تبدیلی دور ہوتی جائے گی. اگر تبدیلی کو جلد لانا ہے تو شہباز شریف کو جیل، اگر پی ٹی آئی جیل بھیجے گی اور سختیاں کرے گی تو ظاہر ہے اس کے خلاف لوگوں میں اور جو ہے وہ ری ایکشن جو ہے وہ پیدا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ فضا میں گرمی پیدا کرنا پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا. شہباز گل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب اگر عید کے بعد بقول شیخ رشید صاحب کے اگر نیب ٹارزن بن جاتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو آج جو ان کے ساتھ نیب نے سوال جواب کیے ہیں جو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے آئے، تو اس میں منی لانڈرنگ کا تو سوال ہی نہیں ہوا. ایسٹس بیانڈ مینز کی بات ہوئی ہے کہ جی یہ آپ کو جو جائیداد میں سے حصہ ملا ہے یہ بتائیں یہ کدھر سے آیا ہے، اور یہ آپ نے الیکشن میں جو اخراجات ہیں یہ کہاں سے لیے تھے. تو یہ سوال تو یہ نیب کا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے یہ سوال پوچھنا. میر صاحب بالکل میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میاں صاحب نے ایک دو پوائنٹ اٹھائے تھے، ان کا میں کوئکلی جواب دے دوں. کوئکلی دیجیے گا. بالکل کوئکلی. ایک تو انہوں نے کہا کہ فورن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اور یہ میاں صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا. میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. فورن پالیسی پاکستان جیسا اسٹریٹجک ملک جس دن سے بنا ہے اس دن سے انڈیا ہمارے اوپر سوار ہوا ہے، وہ ہمیں ماننے کو تیار نہیں تھا. ایسی مشکل حالات میں آپ کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کا جب تک انپٹ آپ کی فورن پالیسی میں نہیں ہوگا آپ کی فورن پالیسی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اور میں یہ ریکارڈ پہ ہوں، کسی گورنمنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے سپورٹ کرتا ہوں، لیکن گورنمنٹ تو اب آئی ہماری. میں یہ پہلے بھی دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں اس پہ سیر اصل بات کر چکا ہوں کہ بینگ اے پروفیسر یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کی آرمڈ فورسز کا پورا حق ہے فورن پالیسی میں انپٹ دینے کا، کیونکہ آپ کی فورن پالیسی اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. درست پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے ان الیکٹیبل لوگوں کی بات کہی. سب سے بڑی ان الیکٹیبل ان کی مریم نواز صاحبہ تھی. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سب کچھ چلاتی تھی، سارے پروگرامز کو دیکھتی تھی، پریزیڈنٹ اوباما سے جا کے ملتی تھیں، وہ ڈونیشن لے رہی تھیں ایجوکیشن کے لیے. تو بات وہ کرنی چاہیے جو آپ نے خود نہ کی ہو. اور لیکن اتنے ان الیکٹڈ لوگ نہیں تھے. نہیں، وہ آپ اتنے اور اتنے بہت زیادہ ہیں. آپ اتنے اور اتنے کو گننے سے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پرائم منسٹر نے کسی آئین قانون کے تحت کیا نا. اگر تو کہیں آئین قانون توڑا ہے تو وہ بات کر دیں. کسی آئین قانون کے تحت کیا. آپ کی طرح انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو، پورے خاندان کو نہیں بٹھایا ہوا. یہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اگلی بات ہم کرتے ہیں جو فورن پالیسی میں انہوں نے بات کی کہ ان کی فورن پالیسی تھی مڈل ایسٹ میں. دیکھیے کیا ہو رہا تھا. مڈل ایسٹ ہمارا دوسرا گھر تھا. 96% پاپولیشن 93% پاپولیشن فورنرز کی ہے یو اے ای میں، باقی ان کی لوکل ہے. آپ دیکھیے وہاں ہماری پاپولیشن کیا تھی، ہمارے لوگوں کے ویجز کیا تھے، اس کے بعد ہمارے ویجز کیا ہوئے. یورپ میں ہمارا کیا حال تھا، امریکہ میں ہمارا کیا حال تھا، اور سب سے زیادہ کشمیر کے ساتھ ہماری کیا پالیسی تھی. پہلی دفعہ بہت دیر کے بعد کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ بولا اور وہ عمران خان. میرے سوال کے جواب پہ آ جائیں. تو اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کہ شہباز شریف صاحب پہ آپ کا اصل الزام یہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے لاہور میٹرو میں یا ملتان میٹرو میں آپ نے کرپشن کی. جی آپ نے کہا فیملی کے جو لینے دینے اس میں کیا، یا آپ نے منی لانڈرنگ کی. یہ تو پوچھ نہیں رہی نیب ان سے. جی دیکھیے منی لانڈرنگ کے بارے میں آلریڈی ان پہ چل رہی ہے انویسٹیگیشن. آپ کو پتا ہے ان کے اوپر آلریڈی نیب کے پاس، کیونکہ ملٹیپل ان کے معاملات ہیں. نیب ایک آزاد ادارہ ہے، اس کا جواب آپ کو نیب دے گا. آپ نے میرے سے میرا انالیسس پوچھا، میں پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا نیب کا، کیونکہ نیب آزاد ہے. میں اپنا انالیسس دے سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے ڈفرنٹ ان کے پاس کیسز ہیں، جیسے جیسے موقع آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں. ایک اور بات، اگر نیب ہمارے انڈر ہو تو یہ سارے ضمانتوں میں تو نہ پھرے نا. ابھی سہیل وڑائچ صاحب ایک طرف سے ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے باہر چلے گئے، دوسری طرف الزام ہے کہ ہم وکٹمائز کر رہے ہیں. پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ نیب ہمارے نیچے یا آزاد ہے. اگر ہمارے نیچے ہو، عمران خان کے نیچے ہو، اس لیے باہر نہ کرنے دیں. یہ آپ کو میں کلیئر صاحب یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کیسے پتا ہے کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بن جائے گی؟ ان کو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیسے پتا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی انشاءاللہ اللہ انہیں صحت دے گا، ان کی کبھی کوئی سرجری نہیں ہوگی اگلے سال 2 سال میں. اللہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ پاکستان بھی نہیں آئیں گے. اچھا، نیب کوشش کرے گی اپنے طور پہ. آپ ان کو لا ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. میں نے تو نہیں لانا نا، یہ ہماری گورنمنٹ. تو نیب ایک آزاد ادارہ، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن یہ انہوں نے انالیسس دیا تو کہ صاحب نے انگلی کھڑی کر دی ہے. جی آپ کا وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا کہوں گا، آپ نے ایک وزیر ریلوے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ آج کے وزیر داخلہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر نواز شریف بات مان لیتے تو نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کنٹینر خالی سہیل وڑائچ صاحب نے ایک ذکر کیا تھا، میں صرف ان کی خدمت میں عرض کروں گا، خالی کنٹینر اگر ہم نہیں اٹھا سکتے، یا ہم بے بس تھے یا
کوئی اٹھانے نہیں دیتا تھا. تیسری بات ایک میں ایک چیز اسی طرح فیض آباد موڑ کا جو دھرنا تھا وہ بھی سب کے علم میں ہے. اور اگر نواز شریف پاپولر ویو پہ یا عوام کی رائے. ایک منٹ یہاں پہ دیکھیں جوید صاحب، برا نام نہ آئیے گا سر کہ جہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو وہاں پہ کوئی آپ کو روکتا تھا. لیکن جو نومبر 2017 میں آپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی، اس کو اس وقت کی وزیر اطلاعات اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اون کیا کہ یہ ہم نے لگائی ہے، تو وہاں تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. نہیں میں آپ دیکھیں میر صاحب، اگر ہم سے غلطیاں نہیں کسی جگہ ہوئیں تو پھر آج آپ کو سوال کرنے کا موقع نہ ملتا. ٹھیک ہے، بات سیدھی سی ہے کہ انہوں نے اگر پرویز رشید کا ذکر کیا ہے، مشاہد اللہ کا ذکر کیا ہے، قربانی ان کی دی ہے بقول ان کے، تو اگر قربانی ہے تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اداروں سے ہماری کوئی مسلح جنگ نہیں ہے، بالکل ہونے بھی نہیں چاہیے. اداروں سے ہمارے ادارے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی ڈومین میں رہ کر اگر کام کریں گے تو اس میں پاکستان کی بھلائی ہے، اداروں کی بھی بھلائی ہے، اور ادارے اگر مضبوط ہوں گے ہمارے مسائل کم ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے ایک بریک لینا ہے، آخری اگر اجازت دیں تو نیب کا ایک بار بار ذکر بڑا آ رہا ہے. اگر نیب 4 لوگوں کو گرفتار کر لے، انہوں نے طے کیا کیونکہ نیب ان کے آزاد ہے، نیب نے طے کر لیا ہے بنی گالہ میں بیٹھ کے کہ اگر 4 لوگوں کو شہباز شیخ، خاقان عباسی، ثناء اللہ اور جوید لطیف کو اگر عید کے بعد گرفتار کر لیتے ہیں تو ان کے پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تمام مسائل آپ کو پتا چل گیا ہے کہ نیب آپ کو عید کے بعد طے کر چکے ہیں، یہ طے کر عید کے بعد آپ گرفتار ہو جائیں. آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ مجھے بھی کسی وزیر نہیں بتایا. شیخ رشید کو پتا چلا. یار یہ وزیروں کو بھی پتا چل جاتا ہے، اپوزیشن کو بھی پتا چل جاتا ہے. لیکن یہ تجزیہ ہے. اچھا میں نے ایک بریک لینی تھی، لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے ساری سیاسی گفتگو کی ہے، ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. جو سعد ارباب صاحب ہیں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے آج ایک بہت اہم معاملہ جو ہے اس کی منظوری لی ہے، اور یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک پاکستان میں جو سی ایس ایس کا امتحان ہے، ایک اسپیشل سی ایس ایس کا خصوصی امتحان ہو رہا ہے اور اس کی منظوری لے لی گئی ہے، وزیر اعظم سے اس کی منظوری لے لی گئی ہے. کیا معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں شہزاد ارباب صاحب سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی شہزاد ارباب صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کو ایک پرپوزل دیا ہے کہ ایک سی ایس ایس کا خصوصی امتحان ہونا چاہیے، اور اس یہ کیوں ہونا چاہیے اور یہ کب ہوگا؟ جی ہاں، یہ کچھ دنوں پہلے پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ضرور کریں. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں، جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ان کو ہم نے اوپر اٹھا کے لانا ہے. اور اس میں جو ہم نے لسٹ دیکھی تو ہمارے پاس کوئی 188 ویکنسیز ہیں جو کیریڈ ہوئی ہیں. سی ایس ایس کا ایگزام سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو لیکن ان کے جو سیٹس ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتے، اسی کو کیری اور ہوتے ہیں. لیکن بلوچستان کا اگر اس وقت آپ دیکھیں تو تقریباً 49 سیٹس ان کے ویکنٹ ہیں. رورل سندھ کے 41 سیٹس ویکنٹ ہیں، کے پی کے 22 سیٹس ویکنٹ ہیں، اور فاٹا اور گلگت بلتستان کے 16 سیٹس ویکنٹ ہیں. اس طرح اکراس دا پروونسز مائنورٹیز اور ویمن کے کافی سیٹس ویکنٹ ہیں. یہ سارے ملا کے کوئی 128 سیٹس بنتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس کے لیے ہم ایک اسپیشل ایگزام دیں، اور وہ ہم نے اس کے تقریباً سارے جو تفصیلات ہیں وہ طے کر لی ہیں. چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے ساتھ بھی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ اگر یہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو ہم نومبر دسمبر میں انشاءاللہ یہ ایگزام کرائیں گے. چلے آپ نومبر دسمبر میں ایگزام کرا رہے ہیں، لیکن بڑی تشویشناک بات ہے کہ بلوچستان کی 49 سیٹیں خالی ہیں، سندھ کی 41 سیٹیں خالی ہیں، خیبر پختونخوا کی 22 سیٹیں خالی ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں خالی ہیں یہ سیٹیں؟ اس میں جو بتانے والی بات ہے نا میر صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں تو بلوچستان کی جو کیری اوور سیٹس تھے 2014 میں وہ 10 تھے، 2015 میں وہ 12 ہو گئے، 16 میں وہ 22 ہو گئے، اور 17 میں وہ 33 ہوئے، اور 2018 میں وہ 47 ہوئے. تو یہ جو ویکنٹ پوزیشن ہے وہ بڑھ رہی ہیں. دیٹ مینس دے آر ناٹ کیچنگ اپ. تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یہ تو یہ کہ وہ ایگزامس کو پاس نہیں کرتی، دوسری بات یہ کہ وہ ایگزامس میں آ نہیں رہے. تو یہ میرے خیال میں یہ تشویش کی بات ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم
स्पेशल एग्जाम इसके लिए इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अरबाब साहब। अब ये जो मैंने ये बात इसलिए की है कि आपको पता चले कि पाकिस्तान में सिर्फ ये मसला नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तार होना या नहीं होना, और इमरान खान साहब जो है उनका लॉकडाउन का करने या ना करने का फैसला सही है गलत। असल मसले ये हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा, उसमें 49 सीटें जो हैं वो खाली हैं, CSS के कैंडिडेट ही नहीं जा रहे। सिंध की 41 सीटें खाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा 22 सीटें खाली हैं। इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। वक्फे के बाद थोड़ा सा टाइम होगा उस पर बात करेंगे, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। सुहेल बड़ाई साहब, अब छोड़ते हैं आपके कॉलम वाली बात, जो है काफ़ी बात हो गई। ये जो शहजाद अरबाब साहब ने हमें बात बताई है कि पिछले 5-6 साल बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे टोटल इनकी जो सीटें हैं 188 सीटें इनकी खाली हैं और कैंडिडेट आते नहीं यहाँ से, और इसके लिए अब एक स्पेशल CSS का इम्तिहान हो रहा है। आपको नहीं लगता कि हमारे जो छोटे सूबे हैं वहाँ पे जो निज़ाम तालीम है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वहाँ से CSS का इम्तिहान देने के लिए बंदा ही नहीं आता, अगर देता है इम्तिहान तो पास नहीं होता? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में जो महरूम तबकात होते हैं, पिसे हुए तबकात होते हैं, माइनॉरिटीज़ होती हैं, और वो इलाके जो पसमानदा होते हैं उनको हमेशा आगे लाने के लिए स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। बरतानिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के हवाले से एक पूरा कमीशन कायम है जो कि कोई भी उनके साथ जो ज़्यादती होती है उसको पॉइंट आउट करता है, फिर लेजिस्लेशन होती है और उसको कंपनसेट किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह करने की ज़रूरत है कि अगर बलूचिस्तान, सिंध और KP के जो लोग हैं अगर वो नहीं आएंगे तो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर पहले ही पंजाबी ज़्यादा हैं और ज़्यादा होंगे, तो उसकी गैर जानिबदारी और उसका जो किरदार है उसके मुअस्सर होने में कमी आएगी। तो बेहतर है कि ये किया जाए, और इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल सीटें क्रिएट की जाएं, स्पेशल उनके लिए जो है वो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि शुरू में उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं और बाद में जब वो इस काबिल हो जाएं तो फिर बेशक उनका मेरिट पे इम्तिहान लिया जाए। और ये जो आप तालीमी निज़ाम की मीर साहब बात कर रहे हैं ये वाकई ही बहुत तशवीशनाक है। हमारा जो सरकारी स्कूलों का सिस्टम है जिससे हम सब पढ़े, जिसको कि नीले पीले स्कूल और टाट स्कूल कहते हैं, किसी ज़माने में वो एक आइडियल सिस्टम होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब उन स्कूलों के बच्चे कहीं पहुंच नहीं पाते, ना उनको नौकरियां मिलती हैं, ना वो मेरिट पर कहीं अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं और फिर अच्छी नौकरियों में भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ खवास जो हैं वो ये नौकरियां ले सकते हैं और जो अवाम है वो इससे कट चुके हैं। तो ज़ाहिर है जब सिर्फ खवास रह जाएंगे तो सोसाइटी दो तबकात में बट रही है। इसको भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह गरीब और अमीर, खवास और अवाम, ये सारे CSS के इम्तिहान में या वो तमाम जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें बराबरी की सतह पर आए। तो आप ये समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है, चाहे वो स्पेशल इम्तिहान अगर होगा CSS का, तो इससे छोटे सूबों के लोग भी आगे आ सकेंगे और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो भी आगे आ सकेंगे? आप यही कह रहे हैं ना कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसकी तारीफ करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल बड़ाई साहब ने अच्छा कहा कि एहसास महरूमी छोटे सूबों में जो है, अगर खुदा न खास्ता इसको स्पेशल इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा तो उससे वो बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने बात करनी थी कि आज़म खान साहब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ बहुत बड़े बड़े रहनुमा जिनका ताल्लुक पंजाब से है वो पीछे ही पड़े रहते हैं उनके। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। अगर आ ही गया आज़म खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे काम करते हैं, उनके कहने पे उनकी एक एक्सटेंशन है, वो खुद से तो कोई डिसीजन नहीं करते, तो मेरा ख्याल उनको टारगेट करना मुनासिब नहीं है। दूसरा, मेरी नायब से गुजारिश है कि अगर पढ़ना है तो 10 के ना पढ़ो, मेहरबानी। मेरे भाई हैं मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, अब पूरे रोज़े परेशानी में रखेंगे तो अगर पढ़ना है 10 के ना पढ़ो, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन इस तरह परेशानी ये है कि अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? मैं तो देखें जी वो तो नैब का काम है, इनका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।